अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, अज़ीज़ान, हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम हाज शेख हसन अली इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी में मरहूम शेख की करामात के बारे में जारी थी और हम इस नुक्ते पर पहुँचे थे कि एक बूढ़ा शख्स नकल करता है कि मैं जवानी के आलम में अपने दोस्तों के साथ मिलकर मशहद मुक़द्दस के मोहम्मदाबाद नामी इलाक़े में डकैती किया करता था। माजरा कुछ इस तरह से था कि इस वक्त जहां मशहद मुक़द्दस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसी जगह पर कदीम ज़माने में मोहम्मदाबाद नामी एक इलाक़ा था जहां पर लोग ज़िंदगी बसर किया करते थे। ये शख्स और इसके साथ कुछ दूसरे दोस्तान मिलकर सुबह सूरज निकलने से पहले वहां पर उस इलाक़े में खड़े हो जाते और जो राहगीर वहां से गुज़रता उससे ये डकैती करते। जो उसके पास नकदी सामान होता, रकूम होती, सामान होता, जवाहरात होते, सब कुछ छीन लिया करते थे। ये लोग कहते हैं कि हम हर रोज़ देखा करते थे कि हमारे पास से एक बूढ़ा शेख हर रोज़ गुज़रता है और उसने अपनी ये अबा अपने सर के ऊपर डाली होती है और वो अपने जो है वो सवारी पर, जो मसलन उस ज़माने में गधा या खच्चर जो है उस पर सवार होकर वो हर रोज़ हमारे पास से गुज़रता है। पहले तो हमने उसको कोई अहमियत नहीं दी, हमने कहा एक मामूली सा कोई इंसान है जो यहाँ से गुज़रता है। लेकिन फिर हमने एक दिन हमारे जहन में ये ख़्याल आया कि शायद ये कोई बहुत बड़ा ताजिर है जो सुबह सवेरे हर रोज़ यहाँ से गुज़रता है और जाकर कहीं तिजारती मामला अंजाम देकर आता है। तो क्यों ना हम इस शेख को किसी दिन जो है ना वो इसके साथ डकैती करें और जो कुछ इसके पास नकदी और कीमती सामान हो इससे छीन लें। लिहाजा अगले रोज़ जो ही वो शेख हमारे पास से गुज़रता है तो हम इसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते वो शेख आबादी से बाहर निकल जाता है। तो हम तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये सुनसान इलाके की तरफ जा रहा है, इससे डकैती करना बहुत आसान हो जाएगा। लिहाजा ये उसके पीछे जाते हैं तो वो शेख आगे जाकर रुक जाते हैं और पीछे मुड़ के इन अफराद को देखते हैं तो इनके अतराफ़ में सांप अचानक ज़ाहिर हो जाते हैं और इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि इनको डसें और इनको काटें। तो ये सांपों के खौफ से कि चारों तरफ से सांपों ने इनका मुहासरा कर लिया है, ये उस शेख को आवाज़ देते हैं कि ऐ शेख, हमारी मदद करो आकर और हमें इन सांपों से निजात अता करो। तो शेख हसन अली इस्फ़हानी कहते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, पहले ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे दीनी मसाइल के बारे में सवाल करना चाहते थे। तो शेख ने कहा, जब मैं आबादी में था उस वक़्त तुमने दीनी मसाइल के बारे में मुझसे सवाल क्यों नहीं किया? तुम यकीनन झूठ बोल रहे हो और तुम्हारा मकसद कुछ और है। ये सांप तुम्हारे मकसद को बेहतर जानते हैं, लिहाजा तुम एतराफ़ करो कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे थे। तो उन्होंने अपनी उस बुरी सोच का एतराफ़ किया। तो शेख हसन अली इस्फ़हानी ने उनसे ये कहा कि जब तक तुम अपनी इस पस्त आदत से तौबा नहीं कर लेते, ये सांप तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी मौत यहीं पर वाक़या हो जाएगी। और अगर आज तुम तौबा व ताइब हो जाओ, इस्तिग़फ़ार कर लो और हमेशा के लिए इस बुरी आदत को तर्क करने का फ़ैसला कर लो तो ये सांप तुम्हें छोड़ देंगे। ये बूढ़ा शख्स कहता है कि हमने वहाँ शेख हसन अली इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने इस्तिग़फ़ार की और अपनी बुरी आदत को तर्क करने का अहद किया। जो ही हमने ये अहद किया वो तमाम सांप हमारे पास से चले गए और उन्होंने हमें कुछ नहीं किया और इस तरह से आज तक उसके बाद मैंने चोरी नहीं की, किसी के साथ डकैती नहीं की और मेरे तमाम दोस्त अफराद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं और सिर्फ़ मैं ही ज़िंदा बाकी बचा हूँ। मज़ीद एक माजरा कुछ इस तरह से है। एक हसन इस्लामी नामी शख्स
جو دوائیاں بیچنے کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نواسیر نامی ایک بیماری میں مبتلا ہوا۔ یہ نواسیر نامی بیماری کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے بالکل انتہا میں اور اختتام پر انسان کے جو ہے وہ ایک دانہ نکل آتا ہے، جس سے انسان کو بیٹھنے میں نہایت تکلیف ہوتی ہے، اور جس کا علاج صرف آپریشن ہی کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت مریض تھا، بہت مشکل میں تھا، اور مجھے کسی نے کہا کہ تم شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ وہ تمہاری اس مشکل کو حل کریں۔ میں شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس جاتا ہوں تو شیخ حسن علی اصفہانی مجھے ایک عدد انجیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انجیر تم کھا لو اور پھر دوبارہ میرے پاس آنا، میں تمہیں دوائی بھی دوں گا۔ اور ساتھ شیخ حسن علی اصفہانی یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو درد بھول جاتا ہے تو اسے اپنی بیماری بھی بھول جاتی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ وہاں میں نے انجیر کھا لی اور میں اپنے گھر واپس آ گیا، میری تکلیف میں کمی ہوئی اور رفتہ رفتہ میری تکلیف بالکل ختم ہو گئی، اور میں بھول گیا کہ مجھے دوبارہ شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس دوائی لینے بھی جانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے تو ایک بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے میں شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس گیا تھا، تو میں نے فوراً چیک کیا کہ میری کمر پر اس مخصوص جگہ پر وہ دانہ موجود ہے یا نہیں، تو وہ دانہ موجود نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی زخم بھی موجود نہیں تھا، اور بطور کلی درد جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی اور مجھے اس مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ تو گویا شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اسے یہ بتانا چاہتے تھے کہ انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان اس تکلیف کا احساس کرتا ہے، اسے آہ ہوتی ہے، اور جب انسان اس تکلیف سے اسے نجات مل جائے، چھٹکارا حاصل ہو جائے، تو انسان اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا ہے، جسے روایات میں اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ النعمتان مجہولاتان الصحت والامان، کہ دو مجہول نعمتیں خداوند متعال نے انسان کو ایسی دی ہیں کہ انسان ان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، جن میں سے ایک صحت ہے اور ایک امنیت ہے۔ انسان امنیت میں ہو تو اس کو اس امنیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت کا احساس اس کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ڈکیتی ہو جائے، کوئی ماجرا ہو جائے، کوئی اس کے ساتھ برا کام کر دے، اس کی کوئی قیمتی چیز اس سے چھین لے، تب انسان کو اس امنیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں پہلے کس قدر امنیت میں تھا اور آج میرے اوپر اس قدر مصیبت نازل ہوئی ہے ناامنی ہونے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح انسان جب تک صحیح و سالم ہوتا ہے، اپنی اس صحیح اور سلامتی کا اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، خداوند متعال کا شکر ادا نہیں کرتا کہ خداوند متعال نے ہمیں انواع و اقسام کی بیماریوں سے نجات عطا کی ہے، شکر ادا نہیں کرتا۔ لیکن جب اسے بیماریاں آتی ہیں، خداوند متعال کی جانب سے اسے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو فوراً آہ و بکا کرتا ہے، فوراً فریاد کرتا ہے، فوراً خداوند متعال سے شکوہ و شکایت کرنے پر اتر آتا ہے۔ اگر دوائی اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو رہی ہو تو فوراً وہ کہتا ہے کہ مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو یہ وہ دو نعمتیں ہیں کہ جن کی قدر ان کے چھن جانے کے بعد ہی انسان کو ہوتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان دو نعمتوں کو ان کے ہوتے ہوئے ان کی قدر و قیمت کا احساس کریں۔ لہٰذا شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو بتا رہے ہیں کہ اکثر لوگ جب درد بھول جاتے ہیں تو بیماری بھی بھول جاتے ہیں، تب ان کو یاد نہیں ہوتا کہ بھی میں کبھی صحت و سلامتی میں تھا اور مجھے اس صحت و سلامتی کا شکر اس وقت کرنا چاہیے جب میں بیمار تھا، اور اس وقت بھی کرنا چاہیے جب میں صحیح و سالم ہوں کہ خداوند متعال نے مجھے صحت کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ حسن اسلامی نامی شخص کہتا ہے کہ 18 سال اس ماجرا کو گزر چکے ہیں اور دوبارہ میں کبھی اس مرض میں مبتلا نہیں ہوا ہوں۔ پھر ایک اور ماجرا ہے، جاغرق سے متعلق ہے۔ جاغرق مشہد مقدس کا ایک علاقہ ہے، سرسبز علاقہ ہے۔ جو افراد مشہد مقدس حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے آئے ہیں، وہ ممکن ہے سیر و تفریح کے لیے، سیاحت کی غرض سے
اس علاقے میں بھی گئے ہوں، لیکن اگر نہیں گئے تو میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں کہ حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی قدم بوسی کرنے کے بعد جب زائرین حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے بھائی ناصر اور یاسر کی زیارت کے لیے وکیل آباد کی طرف سے نکلتے ہیں، اور جیسے ہی وکیل آباد ختم کرنے کے بعد وہ ترقبہ روڈ پر داخل ہوتے ہیں، تو یہی ترقبہ، پھر ترقبے کے بعد شاندیز، اور شاندیز کے بعد آخر میں جاغرق نامی علاقہ آتا ہے، ایک پہاڑی علاقہ ہے، نہایت ہی سرسبز علاقہ ہے، اور گرمیوں میں وہاں معمولاً سیاح سیاحت کے لیے جاتے ہیں، آبشاریں بھی موجود ہیں۔ تو یہ جاغرق نامی علاقے سے متعلق ماجرا ہے کہ جہاں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ عزت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک دیہات تھا، اس دیہات کی ایک ضعیف العمر خاتون آتی ہے شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس، اور آ کر انہیں کہتی ہے کہ ہماری گائے ہر روز دودھ دیا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دودھ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اب تو وہ بالکل دودھ ہی نہیں دیتی ہے، اور ہم نہایت ہی مشکل میں مبتلا ہیں، ہماری آپ مدد کریں۔ شیخ حسن علی اصفہانی اسے کہتے ہیں کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے جب تم اس کا دودھ دھونے لگنا تو اس سے پہلے مجھے پیغام بھجوا دینا، تو میں آ جاؤں گا۔ تو وہ خاتون بھی اسی طرح کرتی ہے، صبح علی الطلوع وہ شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس پیغام بھجواتی ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، گائے کا دودھ دھونا چاہتی ہوں، آپ تشریف لے آئیں۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آتے ہیں، اور اس بوڑھی خاتون سے کہتے ہیں کہ تم ڈول لے کر نیچے بیٹھو اور دودھ نکالنا شروع کرو، اور خود مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی اس گائے کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ تم دودھ نکالنا شروع کرو۔ یہ دودھ نکالتی جاتی ہے کہ اس کا وہ ڈول بھر جاتا ہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ پہلے تو اس کا ڈول نہیں بھرتا تھا، لیکن اب اس کا ڈول بالکل فل کمپلیٹ بھر چکا ہے۔ اب شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ کیا تمہیں مزید بھی دودھ چاہیے یا اتنا تمہارے لیے کافی ہے؟ یہ خاتون کہتی ہے کہ اتنا میرے لیے کافی ہے۔ پھر شیخ حسن علی اصفہانی وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ خاتون کہتی ہے کہ اس روز کے بعد اس گائے نے ہمیں وہ ایک ڈول پورا جو ہے وہ ہر روز باقاعدگی کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے دودھ دیا، اور اگر میں شیخ حسن علی اصفہانی سے کہتی کہ مجھے اس سے زائد دودھ چاہیے تھا تو ممکن ہے 2-3 ڈول اور بھر جاتے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہ ایک سہولت میسر ہو جاتی، لیکن ہم نے خود کہا شیخ حسن علی اصفہانی سے کہ ہمیں ایک ہی ڈول چاہیے، لہٰذا اس دن کے بعد ہم نے اس گائے سے ہر روز ایک ڈول باقاعدہ دودھ کا نکالا۔ اگلا ماجرا جو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ شیخ محمد علی قاضی بازیانی عراقی اس ماجرا کو نقل کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر کے متولی، جسے تولیت آستان قدس رضوی کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، میں نے اس متولی کے لیے کچھ اشعار کہے، اور میرا یہ قصد تھا کہ میں اس متولی کے سامنے جاؤں اور جا کر ان اشعار کی تلاوت کروں، قراءت کروں، ان اشعار کو پڑھوں تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو کر مجھے کچھ انعام و اکرام سے نوازے۔ تو ایسے میں مجھے کسی نے کہا کہ تم امام رضا کے حرم کے متولی کے لیے شعر لکھ رہے ہو اور شعر پڑھ رہے ہو، یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ خود حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شان و منزلت کے بارے میں قصیدہ کہو، اشعار کہو، اور خود حضرت امام رضا کے سامنے جا کر ان اشعار کو پڑھو، اور پھر دیکھو حضرت امام رضا تمہیں کیا انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کی بات مجھے دل کو لگی، لہٰذا میں نے حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے ایک قصیدہ انشاء کیا، اور طلوع صبح حضرت امام رضا کے حرم مطہر میں پہنچ گیا، اور وہاں میں نے امام رضا کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر امام رضا کی شان میں وہ قصیدہ پڑھا۔ جیسے ہی وہ قصیدہ ختم ہوا تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے مجھے 10 تومان انعام کے طور پر دیے۔ میں نے 10 تومان دیکھے اور قصیدہ دیکھا، اور امام رضا کو کہا کہ یا مولا یہ 10 تومان تو بہت تھوڑے ہیں، لہٰذا میں نے وہ 10 تومان جیب میں ڈالے، پھر دوبارہ شروع کیا اسی قصیدے کو پڑھنا، اور پھر جب وہ قصیدہ ختم ہوا تو ایک اور آگے شخص بڑھا، اس نے بھی مجھے 10 تومان جو ہے وہ عنایت کیے، اور اس طرح سے اس روز میں نے اس قصیدے کو 6 مرتبہ پڑھا، اور اس طرح سے امام رضا کے حرم مطہر میں مجھے 60 تومان اس دور میں ملے کہ جو بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔
اگلے روز میں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں تو شیخ حسن علی اصفہانی مسکرا کے مجھے کہتے ہیں کہ کل تم نے 6 مرتبہ قصیدہ پڑھا اور امام رضا نے تمہیں نیاز کے طور پر 60 تومان عطا کیے ہیں، اب وہ 60 تومان تم مجھے دو تو میں بھی تمہیں نیاز دیتا ہوں۔ تو یہ شخص 60 تومان نکالتا ہے اپنی جیب سے اور شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو تقدیم کرتا ہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی وہ 60 تومان ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور اسے 120 تومان، اس دور میں جو بہت بڑی رقم تھی، انسان اس دور میں اس 120 تومان سے بڑی بڑی مارکیٹس خرید سکتا تھا، یہ 120 تومان اسے عنایت کرتے ہیں۔ پھر شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ اس 120 تومان میں سے کل صبح تم بازار جانا اور وہاں جا کر تم نے ترکمنی سرخ رنگ کی گھوڑی خریدنی ہے 20 تومان میں، وہ 20 تومان میں تم سرخ رنگ کی ترکمنی گھوڑی خریدو گے اور 20 تومان میں تم نے اپنے کرائے کا عراق تک واپس جانے کے لیے کرائے کا تم نے انتظام کرنا ہے، اور باقی 10 تومان سے تم نے اپنے لیے نظر و نیاز، جو اپنے بچوں کے لیے تم نے تبرکات خریدنے ہوں وہ خرید لینا۔ اس طرح سے 40 تومان تمہارے خرچ ہو جائیں گے، یعنی 20 تومان کی تم گھوڑی خریدو گے اور بقیہ 20 تومان میں سے تم 10 تومان کی نیاز خرید لینا، 10 تومان تمہارا زادرہ ہو جائے گا عراق تک۔ جب تم عراق پہنچو گے تو اسی گھوڑی کو تم نے 40 تومان میں عراق کے اندر فروخت کر دینا اور یہ بک جائے گی، تو تمہارے پاس واپس 120 تومان واپس جمع ہو جائیں گے۔ اس 120 تومان میں تم نے وہاں عراق جا کر گائے خریدنی ہے اور بھیڑیں خریدنی ہیں، اور تمہاری آئندہ کی زندگی کا جو سامان ہوگا اور امرار معاش ہوگا وہ اسی زراعت کے ذریعے سے ہوگا اور اسی مویشی پروری سے ہوگا اور اسی دامداری کے ذریعے سے ہوگا، اور پھر تمہیں خداوند متعال حج کی سعادت بھی نصیب کرے گا، یعنی تم اس قدر مستطیع ہو جاؤ گے کہ حج بیت اللہ پہ بھی جا سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھنا کہ اس تمام مدت میں تم نے یہ ثقافتی سرگرمیاں انجام دینی ہیں اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مدح میں اور ان کی شان میں اسی طرح سے اشعار پڑھتے رہنا ہے تاکہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تم پر یہ عنایت جاری رہے۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا، میں نے ترکمن گھوڑی بھی خریدی، میں نے عراق بھی چلا گیا، نظر و نیاز بھی کر لی، اور عراق جا کر پھر میں نے اس کو 40 تومان میں فروخت کیا اور دوبارہ الحمدللہ میری زندگی نہایتی رفاہ اور نہایتی آسائش میں گزرنے لگی اور خداوند متعال نے میری تمام مادی مشکلات کو برطرف کر دیا۔ اور پھر شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا تھا کہ آج کے بعد تم نے وجوہات شرعیہ اس پر تم نے امرار معاش نہیں کرنا، یعنی اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں کوئی قصیدہ لکھنا ہے تو اس پہ نیاز نہیں لینی ہے، نیاز تمہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہی دیں گے۔ لہٰذا میری جب تمام مادی مشکلات برطرف ہو گئیں تو پھر میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مدح و ثنا کرنے لگا اور اپنی اسی زراعت کے ذریعے سے اور اسی مویشیوں کے ذریعے سے میرا امرار معاش ہونے لگا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ہی کرامات کے بارے میں جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔